MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे यहाँ हमको मौलाना जिल्लुर रहमान ने कहा, हमने इनकी बड़ी खुशामद की कि हम नमाज पढ़ने चल रहे हैं, नमाज के बाद हमारी तकरीर थोड़ी देर करा दो, हम वापस आ जाएंगे, खाना खा के चले जाएंगे। किसी कीमत पर राजी नहीं हुए, नहीं हसन की तकरीर बहुत अच्छी बात है, क्या करें, मुर्दा बदस्ते जिंदा। तो वहाँ भी उन्होंने कहा आखिर में तुम्हें तकरीर करनी, तो मैंने कहा अच्छा तकरीर के बाद हम जाएंगे आपके साथ। तकरीर से फारिग हुए 12:30 बजे, उन्होंने कहा चलो चले। अब चले 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 एक जगह रुक गए, वो कहने लगे कि मैंने कहा कि भाई कहाँ है मदरसा, तो मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ मस्जिद में बैठा हुआ हूँ आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलता। मदरसे के गेट के इधर भी और इधर भी और गेट के अंदर सहन में भी हर जगह कुत्ते सो रहे थे 12:30 बजे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं खड़ा हो गया कि या अल्लाह, मैंने उनसे वहीं खड़े खड़े पूछा, मैंने कहा क्या तुमने इसका इल्हाक गवर्नमेंट से कर दिया है? कोई जवाब नहीं। मैंने कहा बोलो, तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे मदरसे में कदम नहीं रखूंगा। वो सबके सामने कहने लगे कि तुम्हारे वालिद ने जो 5 रुपए दिए थे वो हमने रखे हैं, कम से कम उसको देख लो चल के। अब मुझे शर्म आई, मेरे वालिद थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, और मैं उनके दिए हुए पैसे न देखूं। तो मैंने कहा अच्छी बात है चलो। तो उन्होंने कुत्तों को हटाया, हटाने के बाद अंदर गया, वो 5 रुपए देखे, एक शीशे की शीशी में उन्होंने बंद करके रखे थे अपने ऑफिस में, और वापस आ गया। और इस कदर अच्छा सुबह आ गए वो फजर की नमाज से पहले मेरे पास, और कहने लगे एक रजिस्टर लिए हुए, क्या बात है इसमें मुआयना लिखो। मैंने कहा इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारे दांत बाहर निकल आएंगे, नहीं तो फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। इतना गुस्सा आया मुझे, मैं सच कहता हूँ, और अगर एक लम्हे के लिए रुकते तो मैं मारता हूँ। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुमको? इस तरह से बुजुर्गों ने इसे बर्बाद करने के लिए किया था। तो मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, जो तमाम मदारिस जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं और कामयाबी से चल रहे हैं, उसके बानी हैं। उनका वाक़या लिखते हैं हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। किस तरह से अपने को मिटाया था हजरत ने, क्या इखलास था, कैसी लिल्लाहियत की, कैसा जो कुछ है अल्लाह के लिए, जो कुछ हो रहा है अल्लाह कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। हजरत मौलाना रुआसा से, मालदारों से बहुत दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे। आपने सुना होगा गाजियाबाद एक स्टेशन है दिल्ली से पहले, तो वो एक नवाब थे, उनके अंडर में था। नवाब साहब ये कहा करते थे कि हजरत मेरे घर चले। हजरत मौलाना ने यह फरमाया कि अगर नवाब साहब गाजियाबाद के स्टेशन पर एक मस्जिद बनवा दें तो नवाब साहब की पालकी मैं अपने कंधे पर उठाकर चलूंगा, लेकिन अगर मस्जिद नहीं बनवाएंगे तो मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। नवाब ने मस्जिद नहीं बनवाई, न आज नवाब है, न उनकी रियासत है, न उनकी दौलत है, न वहाँ मस्जिद है, वो अपनी कब्र में है। अब जो अल्लाह ने किया हो वो जाने। तो एक रईस थे खुर्जा के, वो हजरत से ताल्लुक़ रखते थे और हजरत की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते थे कि मेरे घर चलें आप। हजरत अपने मिजाज के मुताबिक फरमाते थे नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि जंग हुई, वो जंग हुई जंग रूम और तुर्किया की। तुर्किया के लिए हिंदुस्तान के उलमा ने, मुसलमानों ने घर घर चंदा किया। उस चंदे का नाम था सुल्तानी चंदा। दारुल देवबंद ने भी ऐलान किया, लोगों से अपील की चंदे की। ये जो खुर्जे के थे नवाब साहब, ये आए हजरत की खिदमत में और अर्ज किया कि हजरत अगर आप मेरे घर तशरीफ ले चलें तो मैं सुल्तानी चंदे में 10,000 रुपया दूंगा। उस जमाने का 10,000 आज का 10 करोड़ रुपया। करोड़ से कम नहीं हो सकता, करोड़ से ज्यादा तो हो सकता है, करोड़ से कम नहीं हो सकता। इतना बड़ा चंदा, सुल्तानी चंदा, इस्लाम के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। हजरत ने फरमाया मैं जरूर तुम्हारे घर चलूंगा।
فوراً ٹائم دے دیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے دیوبند سے خرجہ۔ ظہر کی نماز کے بعد پروگرام رکھا گیا، حضرت تشریف لائے، سارے علاقے کے لوگ مالدار غیر مالدار سب جمع ہو گئے۔ حضرت نے تقریر فرمائی، ان کا بڑا گھر، تقریر کر کے فارغ ہوئے تو نواب صاحب نے فوراً 10,000 روپے لا کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے کہ حضرت یہ چندہ ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے۔ اچھا، اب جب حضرت فارغ ہوئے تقریر سے تو مولانا ذل الرحمان نے بھی کہا کہ میرے ہاں حضرت قیام کریں گے، مولانا نقیب الامین نے بھی کہا کہ میرے ہاں قیام کریں گے۔ وہ مالدار ایک آئے تھے، وہ حاجی صاحب جو بناتے ہیں وہ، ہاں کیا نام ہے، وحید الزمان نے بھی کہا کہ میرے ہاں قیام کریں گے، کینجری پاڑا والے نے کہا میرے ہاں قیام کریں گے۔ اس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ چپکے سے مجمع سے نکلے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، مجمع سے نکلے اور نکلنے کے بعد خرجہ اب تو شہر ہو گیا، اس زمانے میں چھوٹی جگہ تھی، ایک مسجد میں چلے گئے مغرب کی نماز کے لیے، کہ یہاں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھوں گا۔ مسجد میں گئے، اذان ہوئی، اذان کے بعد اب نماز پڑھانی ہے۔ اتفاق سے اس دن امام صاحب غائب۔ اب کون نماز پڑھائے؟ سب کے سب جاہل، آپ سنی چکے ہیں، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا۔ دیکھیے میں ابھی واقعہ سناتا ہوں حضرت کا، جو آج سارے عالم میں اس کے راستے پر جو چل رہا ہے وہی کامیاب ہے، جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ برباد ہے۔ حضرت مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھانے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا کون نماز پڑھائے، کون نماز پڑھائے؟ ایک نیا آدمی انہیں نظر آیا، کوئی ان کے اندر شان نہیں ہے عالمانہ، کپڑے سے نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی عالم ہے، ٹوپی سے نہیں محسوس ہو رہا ہے کوئی عالم ہے، چشمے سے نہیں محسوس ہو رہا ہے کوئی عالم ہے، لنگی سے نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو پڑھا دے، تو۔ انہوں نے کہا بھائی میں نماز پڑھانا نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا نہیں، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا؟ یہ سب ہوتا رہا، حضرت چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے زبردستی پکڑ کے دھکا دے کر کھڑا کر دیا مصلی پر کہ بھائی تو کیا 2-4 صورتیں بھی نہیں جانتا؟ یہ ان کا جملہ ہے، شیخ الحدیث لکھتے ہیں ان کا جملہ ہے، کیا تو 2-4 صورتیں بھی تجھے یاد نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر زبردستی پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر دیا حضرت نانوتوی نور اللہ وجہ۔ اب مصلی پر جو کھڑے ہوئے حضرت، تو خدا جانے کیا ہوا، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی۔ سمجھ گئے بات کو؟ آخری سورت پہلی رکعت میں، دوسری سورت اس کے پہلے والی سورت دوسری۔ خیر نماز پڑھا دی۔ اب نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے سلام پھیر کے، تو انہوں نے آپس میں بھئی اس نے تو ہماری نماز خراب کر دی، یہ کیا بات ہوئی، یہ ہوا یہ ہوا۔ ان سے کہا بھئی تو نے تو اپنی ہماری نماز خراب کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا مجھ سے نماز مت پڑھواؤ، تم لوگوں نے زبردستی مجھے۔ پھر ان میں جھگڑا ہوا کہ بھئی نماز دوبارہ پڑھو، نماز نہیں ہوئی ہماری، چلو نماز دوبارہ پڑھو، چل تو نماز پڑھا۔ تو حضرت نے اس پر بہت آہستہ سے فرمایا کہ میں نے مولویوں سے یہ سنا ہے کہ نماز ہو گئی۔ بس جیسے ہی یہ کہا ان کا غصہ آسمان پہ پہنچ گیا، کہنے لگے چوری اور سینہ زوری، چوری اور سینہ زوری، تو نے ہماری نماز خراب کر دی، اب ہمارے مولویوں پر الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب وہ بہت ہنگامہ۔ اچھا حضرت کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ سب کے سب نکل گئے باہر، جو حضرت کے مزاج سے واقف تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی مسجد میں جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے ہوں گے۔ تو لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ بھئی یہ گاؤں سے باہر مسجد ہے، چلو اس میں۔ دور سے آواز آ رہی تھی ہنگامے کی۔ اب جو وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا میں محمد قاسم ہوں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا میں عالم ہوں،
حضرت نے یہ نہیں فرمایا میں فلاں ہوں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا میں فلاں ہوں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آیا ہوں تو وہ جو نواب صاحب ہیں انہوں نے اتنا چندہ دیا، کچھ نہیں، بس یہ فرماتے تھے تھوڑی دیر میں کہ مولویوں نے یہ کہا ہے نماز ہو گئی، وہ اور گالیاں دیتے تھے۔ اب یہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے ہنگامہ کیا، خدا کی پناہ اللہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو حضرت مولانا، کون حضرت مولانا کہ حضرت مولانا محمد قاسم، ارے اب وہ لوگ سب کے سب پاؤں میں توبہ تلہ یہ وہ۔ تو حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور یہ لکھتے ہیں اس طرح سے اپنے کو مٹایا ہمارے آج اس کا ان کے اخلاص کا ہے، اگر اخلاص نہ ہوتا تو اس طرح سے مٹاتے؟ میرے دوستو سوچو، غور کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں سب حکیم الامت کہتے ہیں، دیوبند میں انہوں نے 4 سال پڑھا ہے۔ دیوبند میں اس زمانے میں ایک ہاٹ لگتا تھا، بازار لگتا تھا، بدھ کا بازار، یہاں ہاٹ کہتے ہیں، ہفتے میں ایک، اتنا خراب یہ ہے کہ اتنے حلق ہو گیا، پیسے میں سب سے زیادہ کٹوتی اسی میں ہوتی ہے، بدھ کا بازار۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ 4-5 طلبہ کو لے کر جاتے تھے اور بدھ کے بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑے ہو گئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، ایک ان کا ساتھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور حضرت مولانا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ترجمہ کرتے تھے اور تفسیر بیان کرتے تھے، کھڑے بازار میں، ہاٹ میں کھڑے کھڑے، کوئی 2 منٹ رک گیا، کوئی 4 منٹ رک گیا، کوئی 1 منٹ رک گیا، کوئی دیکھتا ہوا چلا گیا، انہیں کوئی مطلب نہیں۔ 4 سال میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر انہوں نے دیوبند کے بدھ کے بازار میں مکمل کی ہے۔ آج ہماری حالت دیکھ لو، خوشامد کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے حضرت تفسیر، حضرت کو فرصت نہیں ہے۔ قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جس زمانے میں مدینہ منورہ میں سبق دیتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، روضہ مبارکہ کے سامنے بیٹھ کر، وہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، وہاں کوئی رجسٹر میں اندراج نہیں ہوتا تھا، وہاں دارالاقامہ نہیں تھا، وہاں مطبخ سے کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا کے طلبہ آ رہے ہیں، ہر ایک کے درس میں بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جس کے درس سے، جس کے سبق سے ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اسی کے پاس سب سے بڑا حلقہ ہے، سب سے زیادہ شاگرد اس کے پاس ہے۔ ایک زمانہ یہ آیا، ہندوستان سے گئے تھے، اردو جاننے والے تھے، اردو بولتے تھے، اردو پڑھتے تھے، عربی کی وہاں زبان، عربی زبان، آہستہ آہستہ زبان پر قابو پایا۔ ایک زمانہ یہ آیا کہ مدینہ منورہ میں، حرم شریف میں جتنے طلبہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے درس میں ہوتے تھے، اتنے طلبہ جو وہاں 40 سال سے پڑھا رہے تھے، ان کے پاس اتنے طلبہ نہیں ہوتے تھے۔ اس شان سے انہوں نے مدینہ منورہ میں پڑھایا، اور اس کے بعد جب ہندوستان تشریف لائے تو اپنی خدمات کا مرکز اس علاقے کو بنایا ہندوستان میں آنے کے بعد جہاں آنے جانے کے راستے نہیں تھے، ندیاں تھیں، ندیوں میں کشتی نہیں ملتی تھی، لوگ آتے تھے اور حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت آج یا آپ کی جمعرات کو ہمارے گاؤں میں آپ کو آنا ہے اور تقریر کرنی ہے۔ فرما دیتے تھے ٹھیک ہے، کہاں گاؤں ہے؟ بتلا دیا، ایسے یہ ندی ہے، اس کے بعد دوسری ندی ہے، اس کے بعد تیسری ندی ہے، اس ندی کے بعد ہمارا گاؤں ہے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص، کس للہیت کے ساتھ انہوں نے خدمت انجام دی ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اپنی قبر کے لیے اور جنت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔
تشریف لے جاتے تھے، کسی جگہ وہاں نوکا کہتے ہیں، نوکا ملا، لنگی پہن کے جاتے تھے، کسی جگہ نوکا نہیں ملا تو پانی میں گھس گئے، یہاں تک پانی، یہاں تک پانی، یہاں تک پانی، پانی سے جیسے آگے بڑھتے رہے کہ نیچے کرتے رہے وہاں. اور جب اس گاؤں میں پہنچتے تھے تو ایک سرسوں کے تیل کا دیا جلتا ہوتا تھا اور اس میں 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی بیٹھے ہوتے تھے صرف اور صرف. اور جب تقریر کرتے تھے تو لوگوں نے خود مجھ کو بتلایا ہے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے تقریر کرتے تھے ان 2 اور 3 اور 4 آدمیوں کے سامنے. کرتے رہتے تھے، بتلاتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے، اور پھر رات میں اسی مسجد میں سو جاتے تھے اور صبح فجر کے وقت پھر اسی طرح سے آتے تھے اور یہاں آ کے سبق پڑھاتے تھے سلہٹ شہر. ایک واقعہ نہیں، دسیوں. ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں، کل بنگلہ دیش سے آیا. یہ عالم ہے وہاں ان کی خدمات کا. مولانا کون حسینی شہاب الدین چلے گئے، وہ کیا نام تھا مولانا حسینی جہاں ادھر مولانا عبدالحلیم حسینی تھے، ابا جی کے شاگرد. ان کا ایک مدرسہ ہے. ان لوگوں نے ہمارا پروگرام بنایا عصر کی نماز کے بعد، رات میں نہیں، اطمینان سے نہیں، عصر کی نماز کے بعد جب میں اس مدرسے میں گیا ہوں تو لوگوں کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ چاروں طرف جتنے درخت تھے اونچے ان سب پر لوگ چڑھے ہوئے تھے. کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر آدمی نہیں. اور دین، اور ہر طرف مدرسے، اور ہر طرف لوگ، اور ہر طرف علماء، ہر طرف مسلمان. مسجدوں کی آواز ایسی گونجتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ہر تیسرا گھر مسجد ہے. مدینہ منورہ میں اس شان سے رہے اور ہندوستان آئے تو جب یہ محسوس کیا. آج آپ دیکھ لیجئے آسام کا علاقہ ہے، وہ آسام سے کٹ گیا ہے. 7 اسٹیٹ ہیں، میزورم ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، اروناچل پردیش ہے، اور ایک اور کچھ ہے، ایک اور کچھ میگھالیہ ہے، اور وہ کیا ہے وہ جو ادھر ہے تریپورہ ہے. یہ 6 اسٹیٹ ہیں اور درمیان میں آسام ایک اسٹیٹ ہے. ان کی ان خدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ 6 اسٹیٹ جو ہیں چاروں طرف، اس میں 99% لوگ عیسائی ہیں اس وقت، 99%. اور آسام میں مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ نہ وہاں بدعتی ہیں نہ وہاں قادیانی ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صباحی مکاتب گاؤں چلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ مائیں اتنے چھوٹے بچے کے اپنی گود میں لے کر آتی ہیں، مسجد میں بھیج دیتی ہیں. جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے پھر اپنی گود میں لیتی ہیں اور باہر آ جاتی ہیں اپنے گھر. جمعیت علماء وہاں کے آسام جمعیت علماء جو ہے وہ اس وقت 18,000 مکاتب چلا رہی ہے صباحی فجر کے بعد. اب آپ دیکھ لیجئے ایک ایک عمل ان کی قبر میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں، بتاؤ. سوچو کس طرح سے اور کس محنت سے، کس کوشش سے. دنیا نہیں بنائی، دنیا اپنی یعنی دنیا کو کمانے کے لیے. اسی زمانے میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے ابا جی کے پاس آیا کہ 10,000 روپے تنخواہ دیں گے. 10,000 جس زمانے میں 3 روپے میں حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، آخری شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا کہ 3 روپے میرے ماموں بھیجتے تھے مجھ کو جب دارالعلوم میں پڑھتا تھا. 1 روپے میں میں کھانا کھاتا تھا. اور خود بتایا کہ اتنا بڑا پیالہ بکرے کے گوشت کا جس میں آدھا اصلی گھی ہوتا تھا اور آدھا گوشت بھرا ہوتا تھا، اور اتنی بڑی بڑی 2 روٹیاں. نان بائی کی 2 دکانیں تھیں، ایک دیوبند میں
دیوان کا دروازہ ہے وہاں دکان تھی، اور ایک جہاں تھانہ بنا ہوا ہے وہاں دکان تھی۔ کہتے ہیں ان دو دکانوں پہ کھاتا تھا میں صبح شام، تو پورے مہینے کا 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ۔ اور کہتے ہیں کہ میں تمام دوستوں کے ساتھ صبح اور شام ناشتہ، جس میں صرف دودھ اور بہترین قسم کی مٹھائیاں جس حلوائی سے لیتا تھا، پورے مہینے کا 1 روپیہ، اور دھوبی کا بھی اسی میں۔ اور کہتے ہیں ہر مہینے 1 روپیہ مجھ کو بچ جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو یہ کہا یونیورسٹی والوں نے کہ 10,000 روپے تنخواہ دیں گے، بنگلہ دیں گے، ایک کار دیں گے، کار کا ڈرائیور دیں گے، بنگلے میں 5 ملازم دیں گے، آپ آ جائیے ہمارے یہاں۔ ابا جی نے پوچھا کہ شرائط کیا ہے، کیوں اتنا پیسہ دے کر بلا رہے ہیں؟ ان کا ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے سلسلے میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، آ کے ہمارے ہاں پڑھائیے، بس یہ ہماری شرط مان لیجئے، ہم سب کچھ آپ کو دیں گے دنیا میں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور وہاں سلہٹ میں جا کے پڑے رہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں، کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس ٹرین میں بیٹھے جا رہے ہیں، ایک آدمی ہے پینٹ شرٹ میں پہنے، پینٹ اور شرٹ، چہرے پر داڑھی نہیں، کچھ نہیں، کوئی اس میں علامت ایسی نہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں فرسٹ کے ڈبے میں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے جو اب پاکستان کا علاقہ ہے وہاں۔ وہ استنجے کو گیا بیت الخلا میں اور واپس آ گیا، اور واپس آ کر اس کے چہرے کا رنگ بگڑا ہوا تھا، واپس آیا، سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے بیت الخلا گندا بات ہے۔ کچھ نہیں بولے، نہ وہ انہیں جانتا ہے نہ یہ اسے جانتے ہیں، صرف خدمت خلق۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کو پاخانہ جانا ہے، ضرورت ہے، مجبور ہے، نہیں جا پا رہا ہے، اس وقت میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تو لوٹا رکھتے تھے، لوٹا لیا۔ فرسٹ میں اس زمانے میں سگریٹ پینے والے لوگ بہت ہوتے تھے، سگریٹ کی ڈبیاں نیچے پڑی ہوئی تھی، آہستہ سے اٹھے، لوٹا لیا، سگریٹ کی ڈبیاں اٹھائیں اور بیت الخلا میں چلے گئے۔ دیکھا تو کسی نے گندا کر رکھا تھا، پاخانہ صرف نیچے نہیں تھا، دیواروں پہ بھی لگا ہوا تھا۔ بند کیا دروازہ بند کرنے کے بعد ان ڈبیوں سے پہلے پاخانہ صاف کیا، پاخانہ صاف کرنے کے بعد لوٹا تھا اس سے دھویا، سارے پاخانے کو، فرش کو دھونے کے بعد اپنا جسم پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد کپڑے پہن کے آگے بیٹھ گئے، کچھ نہیں کہا ان سے، آگے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو شاید استنجے جانا تھا، آپ استنجے کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت گندا ہے، وہاں نہیں جایا جا سکتا۔ تو ابا جی نے ان سے کہا میں تو ابھی ہو کر آیا ہوں، بہت صاف ستھرا ہے۔ اب وہ جو گئے تو دیکھا بالکل دھلا ہوا، پاخانہ کر کے آئے، بیٹھ گئے، کچھ نہیں ان سے بولے۔ جس اسٹیشن پر پوچھ لیا تھا کہاں جائیں گے، جس اسٹیشن پر انہیں اترنا تھا اس اسٹیشن پر جیسے ہی ٹرین رکی باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا یہ کون آدمی ہے، کیوں؟ تب انہیں لوگوں کو انہوں نے بتلایا کہ اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا میرے ساتھ، اس وجہ سے میں نیچے اتر کے پوچھ رہا ہوں یہ انسان ہے یا فرشتہ؟ دیکھیے کیسے اپنے کو مٹایا تھا، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ایک مدرسے میں تھوڑی سی خدمت ہو گئی تو سب پر ہم حاوی رہے، ہم سے کیا ہوا؟ حدیث قدسی ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم کوئی کام کرو گے جس میں کسی اور کی شرکت ہوگی میں اپنے کو واپس بلا لوں گا، میری اس میں کوئی شرکت نہیں۔ حضرت مولانا جلیل احمد صاحب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے۔ اگر موقع ہے تو سنیے، پریشانی ہو رہی ہے تو میں فوراً چلا جاؤں گا، نہیں بولو، پہلے بتاؤ اور عمل کرو گے؟ یہ تو نہیں ہے کہ چلے میں چلے گئے تو سمجھو گا کہ دوسرا نہیں گیا ہے تو وہ کچھ نہیں ہے۔
عمرے میں چلے گئے تو یہ سمجھو کہ جس نے عمرہ نہیں کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر رمضان میں روزہ رکھ لیا تو بے روزے دار کو یہ سمجھو گے کہ ہمارا کمال ہے, ہم نے روزہ رکھا, یہ روزہ نہیں رکھتا, یہ ہم سے نیچے ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. ہمارا کمال ہے یا اللہ کی مہربانی ہے؟ ہمارا کمال ہے یا اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے؟ ہمارا کمال ہے یا اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچو تو ذرا, کتنے لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, کتنے لوگ اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں اور دکانوں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم یہاں کوئی آپ کو پیسہ دے رہے ہیں کیا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.